नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, पीडीएम के नामजद करदा उम्मीदवार बराए अबूरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अबूरी वज़ीर आला नामजद कर दिया। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान साहब ने गवर्नर हाउस लाहौर में उनसे हलफ लिया। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हमने अपने 18 तारीख के व्लॉग में पेशन गोई की थी कि वही पंजाब के अगले वज़ीर आला बनेंगे और हमारी पेशन गोई के ऐन मुताबिक उन्हें वज़ीर आला बना दिया गया। नाजरीन, मुल्क की माशी सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है। उस पर मुख्तलिफ माहिरीन के तजिए और तबसरे, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना का गैस सप्लाई बंद करने का इंतबाह और उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे के बयानात जो नून लीग में मज़ीद इंतशार की खलीश को वाज़ी करते नज़र आ रहे हैं। नीज़ कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई का मुश्तरका महाज, ये हैं आज के मौज़ूआत जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और कमेंट्स में मुस्बत या मनफी जो भी आप समझते हैं हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। हम खंदा पेशानी से उसे कबूल करेंगे। नाजरीन, पीडीएम के नामजद करदा उम्मीदवार बराए अबूरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीगर तमाम उम्मीदवारों पर फौकियत देते हुए पंजाब का अबूरी वज़ीर आला नामजद कर दिया। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान साहब ने गवर्नर हाउस पंजाब में उनसे हलफ लिया। हमने अपने 18 तारीख के व्लॉग में ये गुजारिश की थी कि जिन कैंडिडेट्स के नाम आगे आए हैं उनमें से किसी पर भी न तो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक हो सकेगा, न जो कमेटी बनेगी मुश्तरका उसमें इत्तेफाक हो सकेगा, बल्कि इसका इंतखाब इलेक्शन कमिश्नर करेंगे तीसरे मरहले में। और हमने ये भी गुजारिश की थी कि वो इंतखाब मोहसिन नकवी साहब का होगा। वजह यह है कि पीटीआई ने जिन लोगों के नाम पेश किए थे वो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के, नेकनाम किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पंजाब में रहे हैं और उनसे ये तवक्को थी कि वो गैर जानिबदाराना किस्म के इंतखाबात कराने में अपना एक किरदार अदा करेंगे। उसके बरक्स जो दो नाम पीडीएम की तरफ से सामने आए थे उनमें से एक मोहसिन नकवी साहब का नाम था। मोहसिन नकवी साहब हारिस स्टील मिल्स करप्शन केस के मरकज़ी मुलजिम रहे हैं। उन्होंने प्ले बार्गेनिंग करके उस केस से जान छुड़ाई है। उन पर गैर कानूनी चैनल चलाने का इल्ज़ाम है, जाली खबरें फैला के लोगों को ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम है और उन्हें ज़मीनों के कब्ज़े समेत कई मामलात में जरदारी साहब का फ्रेंड मैन कहा जाता है मुबैना तौर पे। अब ऐसी शख्सियत जिस पे इतने सारे चार्जेस हों, जो प्ली बार्गेन करके करप्शन के केस से बाहर आई हो, 4 और 5 अफराद में पहली फुर्सत पे हमारे इलेक्शन कमीशन को पसंद आई। इससे इलेक्शन कमिश्नर साहब के अपने किरदार और उनकी सोच की भरपूर अक्कासी होती है कि वो इस मुल्क में किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं और किस तरह की कंपनी और इस मुल्क के लिए किस तरह का सिस्टम वो चाहते हैं। यही इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रोग्राम सबताश किया। यही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे गैर जानिबदार इदारे को वाज़े तौर पर मौजूदा हुकूमत की बी टीम बना दिया। उन्हें ज़रा भी निदामत या शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसे ये कौम कितनी शिद्दत के साथ नफरत से देख रही है। इसका अंदाज़ा उन्हें उस वक्त होगा जब वो अपने इक़्तिदार से हटेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे उनके मोहसिन साबिक चीफ ऑफ स्टाफ आज जगह जगह फिर रहे हैं, वो मार्केट में कहीं नहीं आ सकते। आवाम उनसे इतनी नफरत करती है। 1300 अरब रुपए जिस तरह लूट के ले गए वो, और 11,000 अरब रुपए की लूट मार में जिस तरह उन्होंने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को छूट दी, वो तारीख का सियातरीन बाब है। और जाहिर है कि उनके लाए हुए लोग उसी तरह का काम कर सकते हैं जैसा काम मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर साहब ने किया है। इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस फैसले पर इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने एक बार फिर अपनी जानिबदारी साबित की है और मुल्क को मज़ीद
دلدل میں دھکیلا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے امپائر کھڑے کر کے الیکشن لڑنے کی عادی ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، اور ان لوگوں کی اور اس مزاج اور اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی وجہ سے ملک کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جس طرح کا ایک مضبوط مافیا اس ملک پہ مسلط تھے پچھلے 40 سال سے، اس کے نتیجے میں آج ملک وہاں کھڑا ہے جہاں ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہیں۔ ایٹمی طاقت پاکستان، ایک ایسا پاکستان جس میں 4 موسم ہیں، ایک ایسا پاکستان جس میں زرعی اجناس دنیا کے بہترین ممالک میں سے، ایک ایسا ملک جس میں کپاس کی بہترین پیداوار ہے، ایک ایسا ملک جس کے پاس چاندی اور سونے کے ذخائر ہیں، ریکارڈنگ جیسے مسائل ہیں، ایک ایسا ملک جس میں پیٹرول کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہیں، اس لیے کہ پچھلے 40 سال کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ جس طرح کا ایک کرپٹ نظام اس ملک پہ مسلط رہا ہے، جس طرح کے کرپٹ لوگ اس ملک پہ مسلط رہے ہیں، ان کی اس صورتحال کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے دانشور حسن نثار صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سقوط معیشت کے دوراہے پہ کھڑا ہے۔ بالکل انہوں نے درست بات کی ہے۔ صنعت کار پریشان ہے اس ملک میں، کاروبار ٹھپ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کرش کر چکی ہے، لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ میں ذاتی مفادات کے بل پاس ہو رہے ہیں، کرپشن معاف کرنے کے بل پاس ہو رہے ہیں، نیب کو ختم کرنے کے بل پاس ہو رہے ہیں، نیب کے قوانین میں چھوٹ دینے کے بل پاس ہو رہے ہیں، عوام کے مفاد کا تو کوئی بل پاس نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے بل، ایلیٹ کلاس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان پہ کوئی ٹیکسز نہیں ہے، غریب آدمی کو مزید غربت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، اور یہ صورتحال حکمران اتحاد کی صحت پر جو نہیں رہی اس لیے کہ ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی رہائش باہر ہے، ان کا علاج باہر ہے، ان کے بچوں کی تعلیم باہر ہے، یہاں تو وہ صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں۔ حکمرانی کا حق اس ملک پہ ان کو چاہیے، ان کے دادا کے پاس بھی، ان کے پردادا کے پاس بھی، ان کے باپ کے پاس بھی، ان کی ماں کے پاس بھی، ان کے بچوں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بےتاج بادشاہ ہیں، اور ہم غلام قوم ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے نعرے لگاتے ہیں، وہ جو میاں خاندان کے نعرے لگاتے ہیں، زرداری خاندان کے لگاتے ہیں، بھٹو خاندان کے نعرے لگاتے رہے، یہ غلام ابن غلام قسم کے لوگ ہیں جو اس غلامی پہ راضی ہیں، اور یہ حکمران وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جھوٹے نعرے دیے۔ کبھی کسی نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، تو کبھی کسی نے قرض چکاؤ ملک بچاؤ کے نام پہ پیسے جمع کر کے باہر ٹرانسفر، یہاں تک کہ سیلاب کی امداد کے لیے آنے والے پیسے بھی اپنے بچے اور اپنے دامادوں کے کھاتوں میں باہر بیرون ملک منتقل کر دیے ان لوگوں نے۔ اس ملک کا المیہ ہے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 2 مسخروں نے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے، بارودی سرنگیں بچھا دی ہے 3 مسخروں نے، تیسرا تو کون ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، البتہ 2 جن 2 مسخروں کی وہ بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک تو اسحاق ڈار صاحب ہیں جو ان کے تایا ابو کے سمدی بھی ہیں، ان کے فرنٹ مین بھی ہیں، اور انہی کی مہربانی سے بہت سے نہ ہونے والے کام بھی اس ملک میں ہو چکے ہیں۔ خود ان کے کروڑوں روپے کے جو اکاؤنٹس ضبط تھے وہ بھی کھل گئے، ان کی کوٹھی بھی ان کو واپس مل گئی، ان کے لیے تو سارے کام ہو گئے۔ اور دوسرے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو اب نون لیگ سے باغی ہو کے ایک تیسری طاقت میں، ایک تیسرے گروپ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس FI نے واپس لے لیا۔ 40 صفحات سے زیادہ ثبوت جس کیس کے موجود تھے وہ دریا برد کر دیا گیا، اور FI نے یہ کہہ کے وہ کیس واپس لے لیا کہ جی ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جو ادارے یہاں چوری اور کرپشن سے اس ملک کو بچانے کے لیے بنے تھے، وہ چوروں اور کرپٹ لوگوں کو تحفظ دینے پہ مامور ہیں، ان کی خدمت پہ مامور ہیں، ان کے ذاتی ادارے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور قائد اعظم کا وہ جو قول تھا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، کسی فرد، کسی سیاسی پارٹی یا کسی حکومت کے ملازم نہیں ہیں، وہ قول تو ہم نے کہیں دیواروں پہ لٹکا کے آویزاں کر کے رکھا ہوا ہے، یا پھر کہیں ہم نے دفن کر دیا ہے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ضمیر پہ اس کے کوئی اثرات موجود نہیں ہیں۔
ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اور کک بیکس کی یہ جو مقدمات واپس لیے ہیں، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے البتہ ایک امید افزا بات کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ ریفرنس واپس لینے کا مطلب کیس ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ اسے متعلقہ عدالت میں ٹرانسفر کرنا ہوگا، متعلقہ عدالتوں میں لے جانا ہوگا۔ یہ امید کی ایک کرن ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی غیر جانبدار شفاف حکومت آ گئی تو یہ کیسز پھر کھلیں گے، اور یہ کرپشن جو ملک کا مال لوٹا گیا ہے، اس غریب قوم کے جو خزانے لوٹے گئے ہیں، ان کی واپسی کے کوئی اسباب پیدا ہو سکیں گے۔ ناظرین، بلوچستان کے وزیر خزانہ زمرک اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان کے 75 ارب روپے وفاق پہ واجب الادا ہیں۔ ہم معاشی مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن وفاق ہمیں وہ 75 ارب روپے نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہ 75 ارب روپے ہمیں نہیں ملتے ہیں وفاق سے، تو پھر ہم گیس سپلائی بند کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت کراچی سمیت بڑے شہروں میں گیس کی کمی کی جو صورتحال ہے، لوگوں کے گھروں میں چولہے جلانے کے لیے بھی گیس نہیں ہے۔ ایسے میں اگر بلوچستان سے گیس کی بندش ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کی وضاحت یہ کوئی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سب حقیقت سب سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں کی صنعتوں کا کیا بنے گا جو پہلے ہی تباہ حال ہیں؟ یہاں کے گھروں میں اگر گیس نہیں ہوگی، جہاں اب بھی محض چند گھنٹے ہی گیس آتی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور وفاق کو چاہیے کہ بلوچستان کے 75 ارب روپے واپس کر دے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ جس طرح کے تماشے ہوتے رہے ہیں، ایک مخصوص مائنڈ سیٹ اسلام آباد میں ان حکمرانوں کا اور ان کے اعلی کاروں کا ہے، جو ہمیشہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ ہم نے بارہا بلوچستان میں لوگوں کی اشکجوئی کرنے کی بات کی ہے، لیکن عملی طور پہ آج بھی بلوچستان محروم ہے۔ بلوچستان کو بلوچستان کا حق ملنا چاہیے۔ بلوچ ایک خوددار قوم ہے، باوقار، اس قوم کا ایک باوقار طبقہ ہے، باوقار صوبہ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں، انہیں عزت ملنی چاہیے، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے عوام کی جو ڈیمانڈس ہیں انہیں ملنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے ساتھ جو معاملات ہم کر رہے ہیں، منگلا ڈیم کی رائلٹی اور دوسرے معاملات میں، اور جس طرح کے معاملات آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اسلام آباد میں موجود ایک بڑے شاپنگ کمپلیکس میں پچھلے دنوں کیا گیا، جس طرح کی قابل مذمت کارروائی کی گئی، ان حرکتوں سے باز رہنا ہوگا اگر ہم بالغ نظری کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے عرض کیا تھا نون لیگ انتشار کا شکار ہے۔ اب جا کر اس میں جو دراڑیں پڑی ہیں، جو خلیج وسیع ہو رہی ہے، اس کے ثبوت مزید سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ، ان کے حوالے سے جو ایک کمنٹ آیا ہے کہ 3 جوکروں نے ملک میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، سلمان شہباز صاحب کا بیان۔ دوسری بات جو ایک حقیقت پسندانہ بات کی ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے، میں انہیں ایک میچور سیاستدان سمجھتا ہوں، اگرچہ ان پہ اب تک نون لیگ کی تابعداری میں بہت سی جانبدارانہ بہت سے اقدامات، خاص طور پر ان کے وزیر اعظم کے دور میں بہت سے ایسے اقدامات پر ہمیں اعتراض ہے جو قومی مفادات کے خلاف اور شریف فیملی کے حق میں تھے، لیکن موجودہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی معقول باتیں کی۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں عوامی مفادات کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ دوسری بات یہ کہ سیاست سے پہلے ملک کا سوچیں، اور تیسری بات انہوں نے یہ کہ ملک کی معاشی تباہی اور سیاستدانوں کی ناکامی انتہا کو پہنچی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ باتیں، اور پھر یہ کہ پارلیمنٹ ایسا فرم ہونا چاہیے جہاں عوامی مسائل کی بات ہو، بالکل بجا فرمائے شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جس کے لیے وہ آج محنت کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ پی ٹی آئی میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب جیسا انقلابی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، بلا شبہ اس میں شک کی بات نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی ٹیم تیار کرنی ہوگی۔ ان کے پاس بہت سے اچھے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دے کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے بااعتماد لوگ ہیں، لیکن ابھی بہت سے لوگوں کے امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہے۔
ابھی انہیں ہر صوبے میں اپنی ٹیم تیار کرنی ہے۔ کراچی میں جس طرح ان کے مینڈیٹ پہ شبخوں مارا گیا بلدیاتی انتخابات میں، جس طرح ریوڑیوں کی طرح ان کے یو سیز کے الیکشن تبدیل کیے گئے، پیپلز پارٹی کو عطا کیے گئے، 2 یو سیز کے حوالے سے میرے پاس مستند الیکشن کی ڈیوٹی پہ معمور عملے کے ذمہ دار لوگوں نے یہ بتایا کہ شام کو انہوں نے الیکشن دیا تو ان یو سیز میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، رات کے 11 بجے انہیں بلایا گیا، بلا کے الیکشن تبدیل کر کے ان سے دستخط کروائے گئے، یہ آف دا ریکارڈ بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور صبح دیکھا تو ان میں پیپلز پارٹی جیت گئی۔ یہی کچھ آدھے سے زیادہ کراچی میں ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کی سیٹیں چھینی گئی، جماعت اسلامی کی 6 چھینی گئی تھی، ان کے شور مچانے پہ 2 واپس مل گئی، 4 الیکشن کمیشن میں مقدمہ چل رہا ہے، 10 پہ جو ان کے اعتراضات تھے وہ الگ سے ہیں۔ پی ٹی آئی کی 15 سے 16 جیتی ہوئی یو سیز چھین لی گئی ان سے، اور اس کے علاوہ جو اعتراضات والی یو سیز ہیں وہ الگ ہیں۔ اس پہ پیپلز پارٹی کے خلاف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس میں دونوں پارٹیوں کے 2 ارکان شامل ہیں۔ وہ فارم 11 کی بنیاد پہ دیکھیں گے جو ان کے پاس ریکارڈ ہے، اس میں کہاں کہاں بعد میں ریگنگ کی گئی ہے، تبدیلیاں کی گئی ہیں مبینہ طور پہ، اور اس کی بنیاد پہ عدالتوں سمیت جہاں جہاں اس کیس کو لڑنا ہوگا لڑیں گے۔ ہم نے پچھلے اپنے ویلاگس میں یہ تجزیہ پیش کیا تھا کہ مستقبل میں میئر کراچی کا انتخاب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات کی، پی ٹی آئی کے بھی اور جماعت اسلامی کے بھی۔ جماعت اسلامی والوں کا کہنا یہ ہے 2013 میں بھی ہم نے ایک اتحاد کیا تھا، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف اتحاد ہوا تھا، حلف بھی ہوا تھا، اور صبح پی ٹی آئی کے بہت سے ناظمین جو ہیں وہ 9-0 چلے گئے تھے۔ یہ وہ شکایت تھے جس پہ اس پہ جو ہے ان کو پی ٹی آئی کی قیادت کو کراچی کی خاص طور پہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ شکایت کیوں آ رہی ہے۔ کیا آئندہ ایسا ہو سکتا ہے جس طرح پیپلز پارٹی اس وقت کراچی میں کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کا میئر آئے، اگرچہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کی صورت میں کسی طرح کے امکانات نہیں ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا میئر آئے، لیکن جماعت اسلامی کے بہت سے ذمہ دار عہدیداران نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں سندھ کی حکومت کے کرتا درتا ان ناظمین کو ایک ناظم کو 1 کروڑ روپے دے کے بھی یہ خریدنے کی پوزیشن میں ہے۔ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدا جائے۔ یہ خدشہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ اس طرح کا تاثر ان کے لوگوں کے حوالے سے پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی اس شہر کے حقوق کے تحفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے کام کریں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ساتھ رہیں۔ اس شہر نے ان دونوں پہ اعتماد کیا ہے، ان دونوں کو عوام کے اعتماد پہ پورا اترنا ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا جب یہ عوامی مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے، عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے، تب جا کر یہ صورتحال پیدا ہو سکے گی۔ اس کے لیے انہیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس کے لیے انہوں نے 2 ارکان پر مشتمل ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ مل کر دونوں پارٹیوں کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ ایک خوشائن اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین توقع رکھتے ہیں کہ آگے آنے والا جو میئر ہوگا وہ ایک صاف ستھرے کردار کا مالک، اس شہر کو جو پہلے ہی تباہ حال ہے، جس کو برباد کر دیا گیا ہے، جس میں پچھلے 5 سال تک کوئی کام نہیں ہوا، اب الیکشن کے دوران سیاسی رشوت کے طور پہ کچھ نہ کچھ کام ہوئے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اسے باشعور قوم اور باشعور ملک کے لوگ جانتے ہیں۔ اس شہر کو اس کی روشنیاں واپس لوٹانے کی ضرورت ہے، عبدالستار افغانی کے دور کی روشنیاں واپس لوٹانے کی ضرورت ہے، نعمت اللہ خان کے دور کی روشنیاں واپس لوٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ تب ہوگا، عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے، اب یہ لیڈرشپ کا کام ہے جن پر اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اس عوامی اعتماد کا تحفظ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔